अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करते हैं वो है हिचकी लगना, हिकअप। हिचकी को एक मामूली मर्ज समझा जाता है, लेकिन कभी कभार ये नहायत हटीली और तकलीफ देह साबित होती है। ये मैदे की बीमारी नहीं बल्कि डायफ्राम की, हजाबुल हाजज की, उसके तशन्नुई की वजह से ये होती है। डायाफ्राम जैसे कि गैर इरादी हरकत करता रहता है, जिसके ज़रिए इंसान सांस लेता है। फेफड़े फूलते हैं और फिर वो वापस सिकुड़ते हैं और इंसान का सांस चलता है अंदर और बाहर की तरफ। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी हरकत में तशन्नुज वाक़या हो जाए तो फिर हिचकी जैसी आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, दरअसल इसी को हिचकी लगना कहते हैं, और ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म खाना या तेज़ खाना, बड़े बड़े नवाले खाना, ठंडा पानी बड़े बड़े घूंटों के साथ पीना या खाना खाते हुए बातें करना, इसके अलावा ऐसी तमाम चीज़ें जो नर्व निकलती है, जो डायफ्राम को कंट्रोल करती है, अगर उसमें कोई तहरीक पैदा हो जाए किसी भी चीज़ से तो फिर हिचकी का मर्ज लग सकता है। इसकी वजूहात क्या क्या हैं? जैसे कि पहले मैंने एक दो का जिक्र किया है। अगर खुराक के बड़े लुकमे को अच्छे तरीके से ना या भूंडे तरीके से निगलना शुरू कर दिया जाए, या ज़्यादा मकदार में कोई मशरूब पीना शुरू कर दिया जाए बड़े बड़े घूंटों में, तो असल में जो खुराक की नाली में जानी चाहिए उसके कुछ ज़र्रात हवा की नाली में चले जाते हैं, और जब हवा की नाली में जाते हैं तो गैर कुदरती तौर पर डायफ्राम में तशन्नुज आता है ताकि वो हवा की नाली से निकल कर दोबारा मुंह में दाखिल हो जाए और फिर वो मैदे में चले जाएं। लेकिन अगर ये झटके, ये तशन्नुज जारी रहे तो इसको हम हिचकी का नाम देते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा दो दफ़ा झटका लगने के बाद डायफ्राम अपनी कुदरती हरकत में वापस आ जाए तो फिर इंसान पुरसकून हो जाता है। और ये हिचकी बाज़ दफ़ा थोड़े वक्त के लिए, बाज़ दफ़ा 2-3 दिन या इससे भी ज़्यादा अर्सा तक चल सकती है, और जब तक डायफ्राम पुरसकून हालत में नहीं आता उस वक्त तक हिचकी लगी रहती है। हिचकी आने की चंद एक वजूहात: यह मर्ज ज़्यादातर बदहज़मी की वजह से, बच्चों में यह मर्ज मैदे में गैस पैदा होने की वजह से, सीने में जलन और जिगर के फेल में सुस्ती की वजह से, तंबाकू चबाने वाले अफराद को अमूमन ये मर्ज ज़्यादा लाहक होता है। हिचकी के लिए चंद एक देसी तदबीरें हैं, जैसे अगर आप 1 मिनट के लिए सांस रोक लें तो इससे भी आम तौर पर मामूली सी हिचकी ख़त्म हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मकदार में ठंडा पानी पीना हिचकी में मुफीद होता है। बदहज़मी की कैफियत हो तो फ़ौरन कोई ना कोई दवा खा लेनी चाहिए। फबे मैदा, मैदे के मुंह के ऊपर अगर आप टकोर करें, गर्मी पहुंचाएं, सेक करें तो भी इसे आराम आता है। अलामात की शिद्दत क्या होती है तो किसी मुआलिज से रुजू करना चाहिए। इसी तरीके से ये तो चंद एक हदायत थी जो हिचकी को कंट्रोल करने में मदद देती हैं, लेकिन इसके अलावा होम्योपैथी अद्वियात भी हिचकी के लिए शाफी हैं। इनमें सबसे पहली दुआ है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो होती है वो सर्द ठंडे पानी, सर्द मशरूबात जो होते हैं
اگر ان کے پینے سے ہچکی لگ جائے تو آرسینک ایلبم آپ کی پہلی دعا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرسینک ایلبم میں مریض کو سردی لگتی ہے، گرم مشروبات سے اسے سکون ملتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، پیاس گونڈ گونڈ اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کی پیاس ہوتی ہے، بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کی تکلیفیں عام طور پر رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ اگنیشیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگنیشیا ایک ہسٹریائی مرض جنہیں ہسٹریا ہوتا ہے، اس مریض کو اگر ہچکی لگے تو یہ ایک اچھا کام کرتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شروع ہونے والی ہچکی کے لیے اگنیشیا ایک اچھی دعا ہے، اور مریض کو تمباکو نوشی سے اس مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگنیشیا کے مریض کو تمباکو نوشی سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہچکی کا حملہ گاہے گاہے ہو، بار بار ہو اور زود رنج یا کسی امر کی مایوسی میں یہ حملہ ہوا ہو تو پھر اگنیشیا ہی اس مریض کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ برائٹا کارب ہچکیوں اور ڈکاروں کی دعا ہے۔ اس میں ہچکی بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور ڈکار بھی بہت ہوتے ہیں اور منہ میں رال کی کثرت پائی جاتی ہے، معدے میں پتھر رکھنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برائٹا کارب ایک میچور عمر میں بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بڑی عمر میں حرکتیں بچوں جیسی، تو پھر دعا برائٹا کارب ہو سکتی ہے۔ برائٹا کارب کو سردی زیادہ لگتی ہے، اسے گرمائش سے سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے پلساٹیلا۔ آرسینک کی طرح پلساٹیلا میں بھی سرد مشروبات یا تمباکو نوشی کے بعد ہونے والی ہچکی کے لیے یہ ایک اچھی دعا ہے۔ اس کے مریض کو چکنائی ہضم نہیں ہوتی، یہ سکیل چیزیں نہیں کھا سکتا، اور یہ چیزیں استعمال کرنے سے اس مریض کو عام طور پر بد ہضمی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اور اگر سرد مشروبات یا تمباکو نوشی سے ہچکی ہوئی ہو تو ہم سب سے پہلے پلساٹیلا کا استعمال کریں گے۔ جنسنگ مدر نیچر، یہ اگر ہچکی کسی بھی وجہ سے آ رہی ہو تو ہم یہ اس دعا کا استعمال کر کے مریض کو وقتی افاقات دے سکتے ہیں۔ اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو نقصمی کا بھی اگر چھوٹی طاقت 3x 6x وغیرہ میں استعمال کروائی جائے تو مریض کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جٹوروفا۔ جٹوروفا جو ہے، اس میں کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہچکی پائی جاتی ہے، معدے میں گرمی اور جلن کا احساس پایا جاتا ہے، پیٹ کے بلائی حصے میں تپکن اور اینٹھن پائی جاتی ہے۔ جٹوروفا میں کیا الٹی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہچکی بھی لگی ہو تو جٹوروفا ایک اچھی دعا ثابت ہوتی ہے۔ چائنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کنین کے بد اثرات کی ایک بہت بڑی دعا ہے، اور اگر کنین کے غلط استعمال کی وجہ سے ہچکی لگ جائے تو اس کی چند خوراکیں دینے سے ہی مریض کی ہچکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور رطوبات زندگی کے زیان کی وجہ سے اس کے مریض کے کانوں میں شیں اور آنکھوں کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا مریض ہو تو آپ چائنا دے سکتے ہیں، چائنا کا استعمال کر کے آپ مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ ریٹینا، کھانا کھانے کے فوراً بعد جیسے ہی کھانا کھاتا ہے اسے شدید ہچکی لگتی ہے، خاص طور پر جب وہ کافی دیر تک خالی پیٹ رہا ہو، اور ہچکی سے پہلے اسے پیٹ میں شدید تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ مریض اگر کافی دیر خالی پیٹ رہا ہو، اس کے بعد کھانا کھائے اور ہچکی ہونے سے پہلے پیٹ میں سخت تناؤ ہو تو اس کی دوائی ہے ریٹینا۔ ریناکیولس بلب، شراب پینے کے بعد اگر ہچکی لگے تو یہ دعا اچھا کام کرتی ہے۔ شدید قسم کی ہچکی جس کے ساتھ اینٹھن بھی ہو اور مریض کو ڈکار بھی آئیں،
یعنی کہ اگر اس کی وجہ ہچکی کی وجہ شراب پینا ہو تو یہ ایک ٹاپ کی دوا ہے۔ سائیکیوٹا وروسا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائیکیوٹا تشنجی دوا ہے اور ڈایافرام کے تشنج کی وجہ سے ہی ہچکی شروع ہوتی ہے اور یہ بار بار ہچکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مریض کو شدید پیاس لگتی ہے، اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی ہچکی بھی زیادہ اونچی آواز میں آتی ہے اور خطرناک صورت اختیار ہوتی ہے، اس کی خطرناک صورت اختیار کرتی ہے، شکم میں ہوا ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے اور یہ ہچکی عموماً ہیضے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر مریض کو ہیضہ ہو تو پھر ہچکی شروع ہو تو اس کے لیے دوا سائیکیوٹا ویروسا ہے۔ سائنا، اگر کسی وجہ سے شدید ہچکی میں ریٹینا ناکام ہو جائے تو ہم سائنا بھی دے کر مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سائیکلمن، یہ دوا بھی ہچکیوں کے لیے کامیابی کے ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے۔ ہچکیاں ڈکاروں کی طرح آتی ہیں اور مرغن کا غذا کھانے کے بعد اسے ہچکیاں زیادہ آتی ہیں۔ جیسے ہی وہ مرغن غذا کھاتا ہے اسے ہچکی شروع ہو جاتی ہے اور ہچکی ڈکار کی صورت میں اسے ہچکی آتی ہے۔ دوستو، سائیکلمن اور پلساٹیلا یہ تقریباً ایک جیسی ہی ادویات ہیں، لیکن سائیکلمن میں گرمائش سے سکون ملتا ہے اور پلساٹیلا میں سرد چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ اگر اس قسم کا مریض ہو تو ہم سائیکلمن دے کر مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹرامونیم۔ اسٹرامونیم میں بھی گرم مشروبات، آرسینک اور پلساٹیلا میں ٹھنڈے مشروبات، لیکن اسٹرامونیم میں گرم مشروبات پینے کے بعد اگر شدید ہچکی ہو اور منہ میں وافر مقدار میں پانی آئے تو ہم اسٹرامونیم دے کر مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسکوٹیلیریا، اسکوٹیلیریا بھی چھوٹی طاقت میں مدر ٹینچر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور شدید قسم کی ہچکی کے لیے یہ دوا نافع دوا ہے اور اگر اسے پانی میں ڈال کر اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد استعمال کروایا جائے تو اس سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے۔ بایو کیمسٹ بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ہومیوپیتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والا ایک طریقہ علاج ہے، تو اس میں کلکیریا فلور ہچکی کے لیے ایک اچھی دوا سمجھی جاتی ہے اور اس میں ہچکی کے ساتھ غیر ہضم شدہ خوراک کے ذرات یا اس کی کیا ہو جائے تو پھر کلکیریا فلور، اور کھانا کھانے کے بعد اسے عام طور پر متلی ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد متلی ہو، ہچکی ہو اور ساتھ ہی غذا کی کیا آ جائے تو کلکیریا فلور اچھا کام کرتی ہے۔ کارلس بار، کارلس بار جو ہے ہچکی کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اس کی زبان پر سفید میل کی ایک تہ جمی ہوتی ہے، منہ سے بدبو آنا اور منہ کا ذائقہ ترش ہونا اس کی ایک خاص علامت ہے۔ یعنی کہ ہچکی ہو، زبان پر سفید میل کی تہ جمی ہوئی ہو، منہ سے بدبو آئے اور اس کا ذائقہ ترش ہو تو ہم کارلس بار کا استعمال کر کے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاجو پٹ، کاجو پٹم جو دعا ہے، اگر معدے میں تھوڑی سی تحریک ہو، اکساہٹ ہو اور ہچکی آ جائے، یعنی کہ ہچکی آنے سے پہلے اگر معدے میں تھوڑی سی الجھن ہو اور اس کے بعد ہچکی آئے تو یہ کاجو پٹم ایک اچھی دوا سمجھی جاتی ہے۔ کیوپرامیٹ، جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کیوپرامیٹ بھی تشنج کی ایک بہت بڑی ہومیوپیتھی دوا ہے اور اس میں ہچکی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو سانس کے پھولنے کی شکایت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکار بھی آتے ہیں، پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ درد اور قے کا آنا خاص علامت ہے۔
یعنی کہ اگر مریض کو سانس پھولتا ہو، ڈکار زیادہ آتے ہوں، پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو اور ساتھ درد ہو اور کیا آ جائے تو کیوپرم میٹ بہت اچھی دعا سمجھی جاتی ہے۔ کاربویج میں ہچکی کئی گھنٹے بلکہ کئی روز تک جاری رہتی ہے۔ اس کے ساتھ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، پیٹ تن جاتا ہے اور مریض کو تھوڑی سی غذا کھانے کے بعد دست آ جاتے ہیں۔ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو دست ہوں اور جب دست کی دوائی دی جائے، اسے روکا جائے تو مریض کو افارہ ہو جائے، مریض کا جسم ٹھنڈا ہو۔ اور اس کی ایک ہچکی کی خاص نشانی ہے کہ مریض ہچکی لیتا ہے اور جب اسے ڈکار آ جاتا ہے تو ہچکی وقتی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم کاربویج کا استعمال کر کے ایسے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گمبوجیا، ایسی ہچکی جس میں کھانا کے ذرات منہ تک آ جائیں، یعنی کہ ہچکی آئے ساتھ خوراک کے ذرات آئیں، تو یہ ایک اچھی دعا سمجھی جاتی ہے۔ اس میں پیٹ میں گیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جس کے ساتھ ہی اسے کھانے کی بھی فوراً حاجت ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی فم معدہ میں اکساہٹ پائی جاتی ہے اور معدے میں دکھن کا احساس پایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد میک فاسٹ بھی آپ جانتے ہیں کہ جھٹکوں کی دعا ہے، تشنج کی دعا ہے۔ اگر ہچکی کو آرام نہ آ رہا ہو تو اس کی چند ایک ڈوز گرم پانی کے ساتھ دینے سے بھی ہچکی کو کافی حد تک ریلیف مل جاتا ہے۔ نکسمی کا بھی خاص طور پر معدے کی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ چائے، شراب نوشی اور تمباکو نوشی، مرغن گوشت یا مرغن کھانا، تیز مرچ مسالے والے کھانے استعمال کرنا، اگر اس قسم کی مریضہ کو ہچکی لگ جائے، بد ہضمی جو مریض کو سرد پانی پینے سے اسے ہچکی لگ جائے تو یہ ایک بہترین دعا سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مریض کو بھی سردی لگتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کو بار بار بہانے کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ اس کی جنرل علامات تھی۔ اگر یہ علامات ہوں اور زبان کی خاص طور پر زبان سامنے حصہ صاف ہوتا ہے اور پچھلے حصے میں تھوڑی سی میل کی تہ ہوتی ہے، اگر آپ صرف یہی زبان دیکھ لیں تو آپ نکسمیکا سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈیٹرومیور میں شدید ہچکی ہو، چاہے وہ ایکیوٹ حالت میں ہو یا کرونک حالت میں، یہ ایک بہترین دعا سمجھی جاتی ہے، بشرطیہ کہ اگر ہچکی کنین کے غلط استعمال کی وجہ سے شروع ہوئی ہو۔ ایسا مریض بھی قبض والا مریض ہوتا ہے، اسے پیاس زیادہ لگتی ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے اور اسے کھانا کھاتے ہوئے چہرے پر پسینہ آتا ہے اور نچلے ہونٹ میں ایک کٹ لگا ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹرومیور کی ایک خاص علامت ہے۔ وراٹومرائڈ میں اگر مریض کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک ہچکی رہی ہو، خوراک کی نالی کے اوپری حصے میں شدید تکلیف ہو، خاص طور پر اس جگہ پر اگر اسے زیادہ تکلیف ہو تو پھر بھی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ اسے وراٹومرائڈ دے کر اس مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خاص چیز ہے کہ مستقل رہنے والی ہچکی جو 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہفتہ 10 دن ایسے یعنی کہ کافی عرصے سے جو ہچکی لگی ہوتی ہے، اس کی دعا وراٹومرائڈ ہے۔ ہائیوسائمس، کیوپرم کے بعد ہائیوسائمس کا نمبر آ جاتا ہے۔ غذا کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے، کلیجے میں جلن ہو، پیاس ہو، جی متلاتا ہو اور گندے ڈکاروں کی کثرت ہو تو پھر ہم ہائیوسائمس دیتے ہیں۔ ہائیوسائمس کا مریض، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ شیملیس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے خاص طور پر اپنے پوشیدہ جو اعضاء ہوتے ہیں انہیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اسے ننگا کرنے کا شوق ہوتا ہے یا ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کا مریض ہو تو ہم اسے ہائیوسائمس دے کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر حاملہ عورت کو ہچکی لگ جائے
تو اس کے لیے خاص طور پر سائیکلامن ایک بہترین دعاؤں میں سے دعا مانی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ